बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पार्ट में आज हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि कैसे दावत का आगाज़ हुआ था, और फिर जब इस्लाम कबूल कर रहे थे जो असहाबे रसूल बने, फिर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उसमें हमने ये बताया था कि कैसे इसका आगाज़ हुआ। अच्छा, अब जब कुरान की आयत नाजिल हो रही थी तो उसमें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल की सूरत शुरा की वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, क्या आप अपने जो आपके रिश्तेदार हैं या नज़दीक के रिश्तेदार हैं, आप उनमें तबलीग फरमाइए। तो सीरत की किताबों में तो इस आय मुबारक के मतलब ये आया है कि इसके बाद कुछ दिनों तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ही रहे, और फिर उनके रिश्तेदार उनका हाल चाल पूछने के लिए आए। तो असल में उन्होंने ये लिखा है कि आप ये सोच रहे थे कि अब मैं आगे क्या करूं इससे। तो हम तो समझते हैं कि पैगंबर की एक अपनी जो हिकमत होती है, बसीरत होती है, हमें उसका लिहाज रखते हुए इन मामलात पे बात करनी चाहिए। तो आपने अब इसमें एक तैयारी की कि अब मैं जो आप बनो मुतलिफ से ताल्लुक़ रखते थे, आपने इसमें ये फ़ैसला किया कि मैं मतलब उनको पहले दावत दूँ, कि जो आपके नज़दीक के रिश्तेदार थे, जिनके साथ आप बड़े हुए थे, जिन्होंने आपको पाला था, उनके साथ आप इसका आगाज़ करें। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब तय किया कि हज़रत अली मुर्तज़ा उनके बड़े करीबी थे, उनके घर में रहते थे। तो आपने उनको बताया कि आप तमाम जो बनो अब्दुल मुत्तलिब थे, आप उनको बुलाइए। तो जो सरीद का वहाँ खाना होता था, गोश्त में मिलाया जाता था, या तो गुंदम या चावल के साथ, या जो इस तरह रोटी के साथ मिलाया जाता है, तो आपने वो तैयार की, मतलब सरीद उनके लिए। और फिर जो आपने वो खाना तैयार किया, तो हमारी किताबों में आया है कोई 40 से 45 आदमी थे, जिसमें ज़्यादातर अबन अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके चचा थे, आपकी फूफिया थी, ये सारे नज़दीक के रिलेटिव्स उसमें आए। तो जो पहले दिन आपने उनको बुलाया, उसमें जो अबू लहब, क्योंकि वो भी आपके चाचा थे, तो उनका बड़ा इसमें इंटरफेरेंस रहा, उनने बात नहीं करने दी। अच्छा, आपने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को दूसरे दिन में ये कहा कि आप इसी तरह से बुलाइए। तो और कुछ ने लिखा है कि असलमा का फिर तीसरे दिन हुआ। तो जब वो दूसरे दिन में उनको बुलाए, फिर भी वहाँ कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि आपसे बड़े वो उम्र में थे, वहाँ के रिश्तेदार आपके थे, उसमें आपके चाचा थे, फिर बड़े जो नज़दीक के रिश्तेदार थे। फिर तीसरे दिन जब आपने शुरू किया, तो आपने अपनी कौम को, जो अल्लाह ताला ने आप पे वही नाजिल की, इसके बारे में आपने उनको बताया कि मैं आपका डरा रहा हूँ, एक दिन आने वाला है, जिस तरह हमारे अकायद में मतलब अल्लाह पे ईमान, रसूल पे ईमान, और फिर आखरत की बात, यानी आखरत पे ईमान। तो अब यहाँ पे आके अबू लहब फिर एक बार आपके सामने खड़ा हो गया, और उसने मतलब आपकी बात काटी कि देखिए, आप जो ये दीन लेके आए हैं, ये आपको एक बड़ी डेंजरस पोजीशन में, ख़तरनाक हालत में आपको ले जा रहा है। हमारे लिए बेहतर है कि हम खुद आपको रोकें, बनिस्बत इसके कि पूरा कुरैश हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, और फिर हमारा ख़ानदान इतना बड़ा नहीं है कि वो पूरे कुरैश का मुकाबला कर सके। तो ये मतलब आप समझे कि उसी दिन क्लियर हो गया कि आपके साथ कौन है, मॉडरेट पोजीशन में कौन है, फिर आपकी मुखालफत में कौन है। तो इस पे वहाँ जो तशय्युअ के यहाँ भी बड़ा एक वाक़ा, जिसको ज़ुल शीरा पे वो बड़ा ज़ोर देते हैं हज़रत अली के बारे में, कि यहाँ जब आपने ये कहा कि कौन मेरे साथ है, तो उसमें हज़रत अली मुर्तज़ा खड़े हुए गए। और कुछ रिवायत में तो आया कि 3 बार ये हुआ कि आपने कहा कौन, तो आपने फिर ये मतलब जो रिवायत में आया कि हज़रत अबू तालिब को कहा था कि आप इनका कहाँ माना करें। तो उस पर बड़े वहाँ पर मतलब लोग हंसे कि मतलब ये आपको अब कह रहे हैं कि आप अपने बेटे का माने अबू तालिब से। तो अब उसमें वाक़ा ये हुआ कि एक खुल के आपके सामने एक दुश्मन आ गया, जो कि आपका चाचा था। उसके बाद वहाँ एक और बात ये हुई कि अगरचे वहाँ कबूल नहीं किया गया, यानी कि वहाँ आपकी हज़रत सफ़िया जो आपकी फूफी थी, उन्होंने आपका डिफेंड किया। जब ये अबू लहब आपकी मुखालफत में उतर आया, तो उन्होंने कहा कि ये आपके बेटे का भाई है, बड़ा आपका नज़दीक का रिलेटिव है। तो इस पे हज़रत अबू तालिब खड़े हुए, उन्होंने मतलब अगरचे ईमान न लाए, लेकिन आपका साथ देने के लिए वो इस टाइम तैयार हो गए कि मैं मतलब आपका डिफेंस करूँगा, जिस तरह कुरैश में ये था।
تو مطلب یہ ایک جس کو میں مطلب لکھتا ہوں یا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگنائزڈ جو اجتماعی دعوت اس کا آغاز ہوا بنسبت ہم یہ کہیں کہ اعلانیہ دعوت کا آغاز اس سے ہوتا ہے. اچھا اس پہ یہ جو مطلب وانذر عشیرتک الاقربین نے جو آیت آئی ہے کچھ نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس سے پہلے نازل ہوئی جب آپ نے گھر میں بلایا. تو اب یہ بات ہو گئی کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک میٹنگ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں آپ نے ایک اجتماع کیا دعوت دی لوگوں کی. اب اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں باہر جا کے ان سے مطلب بات کروں گا. تو اب اس میں یہ واقع ہوا کہ آپ جو وہ کوہ صفا ہے جو آج بھی وہاں موجود ہے تو آپ اس پہ کھڑے ہو گئے اور جو وہاں کا ایک سسٹم تھا مطلب طریقہ آرگنائزڈ یا یہ ریکاگنائزڈ ایک طریقہ تھا کہ کوئی قوم کو جو بلانا چاہتا اس انداز میں آپ نے ان کو بلایا کہ یا صباح ہاں. تو پھر اوتی تم تو آپ نے ان کو کہا کہ آپ جاگو. تو جب آپ نے ان کو بلایا کچھ روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ نے ہر قبیلے کو اس کے نام سے بنو عبد المناف کعب جس طرح سے مطلب جس طرح ہر ایک فیملی کلان تھا وہاں پہ آپ نے سب کو اس کے نام سے بلایا. تو پھر وہ جو مشہور واقعہ ہے جس کو ہمارے واعظین یہاں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ اگر کسی روایت میں کہ ایک لشکر آ رہا ہے کسی میں آپ کا دشمن آ رہا ہے کیا آپ اس پہ یقین کرو گے. تو سب نے کہا کہ آپ مطلب صادق الامین ہیں تو ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنی قوم کو کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ آنے والے عذاب سے آپ مطلب جو برزخ ہے مرنا ہے برزخ ہے اس کے بعد حشر میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جنت جہنم جو ہے اس کے بارے میں آپ ان کو آخرت کا عقیدہ سمجھا رہے ہو. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اللہ اور رسول پہ ایمان لایا جائے. تو یہاں پہ بات یہ ہوئی کہ پھر مخالفت کا آغاز ہو گیا. تو اس میں بھی سب سے پہلے ابو لہب آپ کے سامنے اور انہوں نے بڑے مطلب نازیبہ کلمات آپ کے لیے استعمال کیے تھے. اس میں آپ نے کہا تھا ابو لہب نے کہا کہ آپ معاذ اللہ ہلاک ہو جائے. تو پھر جو ہمارے مفسرین نے یہ لکھا کہ جو سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب کی وہ تو اسی کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ آپ مخالفت میں آئے اور پھر اس کی بیوی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے تو وہ آپ کی مخالفت میں یہاں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ہی آپ سب سے پہلے آپ کے مطلب مخالفت کی. اچھا اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ابو لہب بھی آپ کے چاچا تھے تو انہوں نے اتنی مخالفت کیوں کی ہے. تو ایک واقعہ ہماری سیرت کی کتابوں میں اس کے بارے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ ابو طالب کے بڑے آپ قریبی تھے آپ کو ان سے محبت تھی اور وہ آپ کو اپنے ساتھ مطلب بٹھاتے تھے آپ کو مختلف جگہ جب وہ جاتے تو آپ کو ساتھ لے کے جاتے. تو اب اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ جہاں کیونکہ وہاں ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی تو اس میں کبھی ابو لہب اور ابو طالب کے بیچ میں جو ریسلنگ جس طرح ہوتی ہے کشتی جسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا تو پھر ابو لہب نے مطلب کیوں شاید وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے انہوں نے ابو طالب کو نیچے گرایا تھا تو اس کے سینے پہ چڑھ کے وہ خوشی منا رہا تھا. تو ہمارے جو مطلب جو سیرت کے مصنفین انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس ٹائم کیونکہ آپ سے برداشت نہ ہوا تو آپ نے ابو لہب کو اس کے بال پکڑے تھے اور پھر اس کو نیچے گرایا. تو آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ ابو طالب کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کو فطری طور پہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت تھی. اس نے لکھا تو شاید اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم سے اس کا کیونکہ جب آپ کے چاچا دونوں تھے آپ کے چاچا تو ابو لہب نے آپ سے کہا تھا کہ میں بھی تمہارا چاچا ہوں. تو اس سے ہوتا ہے کہ ایک حسد کا جو ایک ہیومن نیچر میں ایک کسی واقعات سے ہوتا ہے تو یہ بھی شاید اسی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی محبت اس سے زیادہ ہے. اور پھر وہاں ایک کمپٹیٹیو سوسائٹی تھی جہاں کمپٹیشن میں لوگ تھے. تو یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابو لہب کی آپ سے زیادہ پھر وہ ایک لیڈر بننا چاہتا تھا وہ بھی ہم آگے بات اس پہ کریں گے. تو اب کیا ہوا کہ مطلب ایک ابو لہب کے جو کردار تھا اس میں یہی ہے جو بنو ہاشم تھے اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ بالکل ایک ڈویژن ہو گیا. تو اب ہوا کیا کہ ایک طرف ابو لہب جن کو وہ لیڈ کر رہے تھے کہ آپ کی دشمنی میں آ گئے اور اس کے بعد دوسری طرف حضرت ابو طالب جو کہ بالکل ہمیشہ آپ کی مدافعت میں آپ کے ڈیفینس میں آتے تھے اور پھر ایک اور مطلب جو بیچ میں تھے جن کا یہ طے تھا کہ وہ دونوں مطلب سائڈز میں سے کسی ایک سائڈ پہ جائے. تو آپ نے ان کو مطلب جو یہ ابو لہب تھے ابو لہب نے بالکل اس کو جو عبد المطلب کا خاندان تھا اس کو دو حصوں میں تبدیل کر دیا تھا کہ اب کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کی مخالفت میں. اچھا اب اس سے کیا ہوا کہ
جب یہ سورۃ اللہب ابو لہب کے بارے میں جب یہ باتیں نازل ہوئی تو اس سے تو بالکل صاف ہے کہ اس کے بعد دشمنی کس مطلب لیول پہ پہنچ جاتی، کیونکہ آپ کی مذمت میں وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو لہب اس کے بعد بالکل آپ کے لیے کھلا دشمن بن جاتا ہے۔ اب جس طرح سے وہ پہلے دشمنی کر رہا اس سے بڑھ کے، تو آپ کی فیملی کے اندر سے سب سے پہلے دشمنی شروع ہو گئی، اور جس میں ابو لہب کا سب سے بڑا امپارٹنٹ رول۔ اور ہم قرآن کی آیات میں جو اس کی حکمت ہے اس کا تو انسان کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی مذمت اس پہ مطلب ایک صورت تھی اس کے رد میں نازل ہوئی، شاید اس وجہ سے کہ سب سے پہلے جو آپ کا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا وہ ابو لہب ہی تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیونکہ ابو لہب ایک سٹیٹس رکھتا تھا وہاں، اس کا بڑا نام تھا قریش میں، تو اس کے بعد سے قریش کے آپ کے ساتھ دشمنی کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا کہ جو یہ جس کو اب ہم کہہ سکتے ہیں ذوالشیرہ، کہ آپ نے جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، ایک اجتماع میں ان کو بلایا، ایک مجلس میں بلایا، اور پھر کئی دن تک آپ نے کوشش کی کہ بات ہو سکے، اور آخر جب بات ہوئی تو پھر وہ ابو لہب دشمنی کرنے پہ اتر آیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کوہ صفا پہ بالکل ایک جس طرح سے وہاں کا ایک رواج تھا اس انداز میں ان کو توحید رسالت آخرت کی باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر یہ پتہ چل گیا کہ مکہ میں، اچھا ابو لہب کی باتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ مطلب ہم قریش کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بات پہلے ہی پھیل گئی تھی۔ اس لیے جب وہ بات ہو رہی کہ آپ خفیہ طریقے سے دعوت دے رہے تھے، تو اسی لیے میں اس کو سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی بات بہت پھیل گئی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر درجنوں لوگ جس عقیدے کو مانے، اور اس کے بعد اب قریش کی مطلب آپ کے ساتھ اپوزیشن شروع ہوتی ہے اس کے بعد۔ تو عموماً اس سے پہلے حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ایمان کا واقعہ سنایا جاتا ہے۔ اب میں نے اس کو اس لیے بیان نہیں کیا کیونکہ مطلب میں جس طرح سے میں نے ریسرچ میں سمجھا وہ واقعات اس کے بعد ہوئے ہیں کہ جب قریش کی ایک آرگنائزڈ اپوزیشن آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئی۔ تو مطلب آج ہم نے اس پہ بات کی کہ جو دعوت جس طرح آرگنائزڈ بالکل ایک قومی سطح پہ، جب آپ پہلے اپنے مطلب ایک خاندانی سطح پہ، اس کے بعد ایک قومی سطح پہ آپ نے دعوت کا آغاز کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ قریش آپ کے مقابلے اب آنے لگے۔ تو آیات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، جس طرح پھر یہ آئے جب فصدہ بما تؤمر وعارض عن المشرکین، جب یہ آئے مبارکہ کہ اب آپ کھل کے مشرکین سے آپ ان سے مفری ہو، آپ کھل کے ان کو فصدہ بما تؤمر وعارض عن المشرکین، کہ آپ بالکل ان کو کھل کے بات بتائے۔ تو اس کے بعد آپ نے کھل کے قریش سے بات کی۔ اب پھر اس میں توحید کی جب باتیں آئی، جس طرح سے ان کا مشرکانہ سسٹم تھا تو وہ اسے ٹکرا رہی تھی، اب ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن کر رہے تھے۔ اچھا، اپوزیشن وہ کس طرح سے آپ کی کر رہے تھے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو ان نے کیا کیا کیا، ان کا طریقہ کیا تھا، سٹارٹ کیسے یہ ہوا، پھر ان کا طریقہ کیسے، انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، کیسے وہ مطلب پھر ایک جنگ کی صورتحال وہاں پیدا ہوئی، اور پھر جو آپ کے فالوورز سے کیسے ان کو وہ پرسیکیوٹ، یعنی وہ مار رہے تھے، دھمکا رہے تھے، کچھ کا تو انہوں نے قتل کیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ سٹارٹ ہوتا ہے جب فصدہ بما تؤمر وعارض عن المشرکین، جو یہ آیہ مبارکہ ہے، تو پھر اس کو تکوین ہوتی ہے حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان سے، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم اس پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ابو لہب نے لیڈنگ رول ان کا رہا آپ کی مخالفت میں آنے میں، اور حضرت ابو طالب بالکل آپ کی مطلب ڈیفینس میں، دفاع میں وہ آ گئے۔ تو یہ ایک بات اس میں جو مطلب سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر سے پہلے دشمنی کا آغاز ہو گیا، اور اب وہ کیونکہ آپ نے اب جب یہ مشرکین میں جب اللہ کا یہ فرمان ہوا کہ آپ ان میں بات کیجئے، تو پھر کہاں کہاں آپ نے تبلیغ کی اس پہ میں بات کروں گا۔ اب کہاں کہاں تبلیغ آپ کر رہے تھے تو اس سے قریش کو کیا پریشانیاں ہو رہی تھی، پھر ان کی جو مخالفت تھی وہ کس انداز تھی، اور وہ کیا کیا کر رہے تھے، اور اس کے بعد کتنے نئے لوگ ایمان لے کے آگے، وہ اب اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو آج ہم اس پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔